नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, कैनेडियन एशियन न्यूज़ के एडिटर, जिन्होंने अरब न्यूज़ में भी काम किया और पाकिस्तान में बड़े अखबारात जो हैं अंग्रेज़ी के अखबारात, डान वगैरह, उनमें भी सहाफ़त की, आजकल कनाडा से कैनेडियन एशियन न्यूज़ का इजरा कर रहे हैं। आज उनसे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो हमारी खारजा, हमारे इर्द गिर्द जो मुल्कों के हालात हैं, उन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। लताफ़त भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम लियाकत साहब। लताफ़त भाई, टाइम ज़ाया किए बगैर दो तीन चीज़ें हैं, जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात, या पाकिस्तान का जो अंदरूनी सियासी खलफशार है, उसके मुतालिक ज़रा आपका हम तबसरा लेना चाहते हैं। चूँकि आप कहना मश्क सहाफ़ी हैं और बात तो सहाफ़ी होते हैं अंगूठा छाप, और जो चापलूसी और जो बातों को लपेट लपाट के और वो नहीं करना चाहते। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये क्या हालात हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के। जी लियाकत साहब, चूँकि आपने सबसे पहले अफ़गानिस्तान की बात की है, और मेरा ख्याल है आपने ठीक ही बात की है कि सारी सियासत का जो है, आप देखें इंटरनेशनल इशू है अफ़गानिस्तान का, और पाकिस्तान चूँकि पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से वाबस्ता रहा है और बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर बात हो सकती है। और दूसरी बात, यकीनी तौर पर आपने इंडिया पे बात की है। इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान आज कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी वजह से कुछ टेंशन हो गई है, उस पर भी बात कर सकते हैं। और जाहिर है होम ग्राउंड पे क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या हाल है, तो अफगानिस्तान के हवाले से बात करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि अफगानिस्तान का आज क्या मसला है। और पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई बता रहा है या लोग नहीं समझ रहे हैं, या जो समझ रहे हैं वो आगे आके बात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तालिबान का क्या इशू है। देखिए, आप तालिबान कोई एक इदारा नहीं है, कोई एक ग्रुप नहीं है। आपने सुना होगा कि बुरे तालिबान, अच्छे तालिबान, तो इन पे थोड़ा सा अगर हम रोशनी डाल के जब आपसे बात करेंगे तो लोगों को भी बात समझ में आएगी और शायद हम कोई बात आपको समझा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जरूर सुना होगा कि अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान। तो अच्छे तालिबान कौन है, बुरे तालिबान कौन है, उसकी वजाहत नहीं होती। और अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि तालिबान तालिबान होते हैं, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान नहीं होते। तो अच्छे तालिबान जो पाकिस्तान जिनको कह रहा होता है, वो हैं जो शुमाली वजीरिस्तान में हैं, और हक्कानी ग्रुप जो है, जो इन्होंने खुद आबाद किए हैं। तो इसके बाद फिर आपको ये भी बताता चलूं कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान लड़ रहे हैं, एक वो तालिबान हैं जो हुकूमत पे कब्जा करना चाहते हैं। जी जी। और दूसरे तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान में आके, बलूचिस्तान वगैरह में, वजीरिस्तान में आके हमले करते हैं पाकिस्तान की फौजियों पे, और पाकिस्तान बार बार उसके लिए कहता है कि वो अफगानिस्तान से यहाँ आके हमला करते हैं। फिर एक और तालिबान है जो कतर में बैठे हुए हैं, जो प्रो अमेरिकन है, और वो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो बात ऐसा करते हैं कि शायद इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अल जजीरा और ये तालिबान का जो हेड ऑफिस है, बहरहाल उसके मुतालिक ज्यादा जरूरत नहीं है बात करने की। एक और भी चीज है जो अब आते हैं बुरे तालिबान के हिसाब से। आप मालूम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैन किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो वो कालादम तंजीम है। ये तंजीम आजकल पाकिस्तान के पीछे लगी हुई है, और ये कहते हैं कि जी हमारी लड़ाई तो आर्म फोर्सेस है, पाकिस्तान से हैं, और हम जितने भी इलाके हैं, ये जो कबायली इलाके हैं, इनको आज़ाद करके हम एक नई सल्तनत बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और इनके लीडरान ने बड़े इम्पोर्टेंट CNN पे इंटरव्यूज दिए हैं,
جو پاکستان کے اخبارات نے نہیں چھاپے ہیں، ظاہر سنسرشپ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہو رہا. لیکن میں آج اسی حوالے سے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ٹیررسٹوں نے چائنیز کے جو انجینئرز تھے ان کو مارا ہے. پھر چائنا نے اپنی تحقیق جو کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسی تنظیم نے مارا ہے ان کے انجینئرز کو جو چین میں بھی لڑ رہے ہیں اور وہاں کے کچھ علاقے آزاد کرانا چاہتے ہیں. اس تنظیم کا نام ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جس کا فارم ہے ETIM. تو ETIM نے ان لوگوں کو مارا تھا اور پاکستان کے ذریعے اور خود چائنا نے بھی طالبان سے بات کی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور ایک اور جسے طالبان تو نہیں کہہ سکتے، اسلامک گروپ جو عراق سے چلا اور اب وہ یہاں پاکستان میں آیا ہوا ہے. تو یہاں بس اتنی سی بات کہوں گا کہ تحریک طالبان اور ETIM جو ہیں انہوں نے اپنا ایک اتحاد بنایا ہوا ہے اور یہ دونوں قوتیں پاکستان سے لڑ رہی ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان شاید سب مل کے افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ امریکہ سے یا ویسٹ سے جو سگنل آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ پاکستان میں چھپنے نہیں دیے جاتے ہیں. ہندوستان میں جو باتیں چھپتی ہیں وہ اپنے حساب سے چھپتی ہیں، پاکستان میں جو چیزیں چھپ رہی ہیں وہ اپنے حساب سے، اور ویسٹرن میڈیا کی ایک اپنی ہے. ویسٹرن میڈیا کا بار بار جو اشارے دے رہے ہیں اور وہ طالبان سے بات کرتے میں بھی بتا رہے ہیں، ویسے بھی اخبارات میں دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو پہلی دفعہ امریکہ کا کہنا یہ ہے، امریکہ کے افسران کا، کہ آپ اگر سارے افغانستان پہ بھی قبضہ کر لیں گے اور مگر پھر آپ وہاں ٹھہریں گے کیسے؟ مثلا یہ کہ آپ نے کچھ ڈسٹرکٹ ہیں ان پہ قبضہ کر لیا، جب تک آپ افغانستان کے دارالحکومت یعنی کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے تو آپ کا تو قبضہ ہوگا نہیں. کابل پہ قبضہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کابل پہ قبضہ کر بھی لیا، وہ گروپ جو افغانستان پہ میں حکومت بنانا چاہتے ہیں، میں ان طالبان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں اگر تم نے قبضہ کر بھی لیا سارے صوبوں پہ تو کابل پہ بھی اگر چلیے آپ نے قبضہ کر لیا تب بھی تو آپ کو جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ اگر امریکہ آپ کو تسلیم نہیں کرے گا تو دنیا میں کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا پھر بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پاس تو وسائل نہیں ہیں، آپ کو تو کھانے کو چاہیے، آپ کو تو مدد چاہیے، اور وہاں آپ کا انفراسٹرکچر تو ہے نہیں، وہ تو سب تباہ ہو چکا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. لیکن کابل میں جو ہے وہ امریکہ نے اپنے ہوائی اڈہ جو ہے، کابل کا جو ایئرپورٹ ہے، اس کو بہت انٹینسیفائڈ کر دیا ہے، اس کو بہت مضبوط بنا دیا ہے، اور وہاں ترکی کی فوجیں اس کی نگرانی کر رہی ہیں. اور امریکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت بھولو کہ ہم وڈرا تو کر رہے ہیں لیکن ایریل اٹیک ہم کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی. ممکن ہے ہمیں ضرورت نہ پڑے. ابھی ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ لڑائی کریں، آپ کو ہم تھکا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور آپ کو سلو کر لیں، اور جب آپ کو سلو کر لیں گے، سلو کرنے کے بعد پھر ہم اپنے فیصلے کریں گے. لیکن آپ ہماری مرضی کے بغیر، یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. امریکہ کا جو ہے، جو فرسٹ فرنٹ لائن الائز ہیں پاکستان کی بجائے، اب وہ انڈیا ہیں. انڈیا کیوں ہے امریکہ؟ اور وہ اس لیے کہ انڈیا کی اپنی شرطیں ہیں اور امریکہ ان کو اس لیے مان رہا ہے کہ اگر انڈیا سے ان کا الائنس ٹوٹتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ چین سے جا کے مل لے گا، اور پھر چین، روس، ایران مل کے بڑی طاقت بن جائے گی. تو امریکہ کسی بھی طرح انڈیا کو لوز کرنا نہیں چاہتا، وہ انڈیا کی بات ماننا چاہتا ہے. اور اب وہ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کسی کی بھی حکومت آئے گی وہ it will be backed by United States and India. پاکستان کو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت آئی ہو، یا طالبان آئے یا کوئی بھی آئے، لیکن اگر اس کی بیکنگ میں امریکہ ہوگا اور انڈیا ہوگا تو پاکستان کو تو اس سے نقصان ہوگا، اور پاکستان تو وہ صورتحال کو برداشت کر ہی نہیں سکے گا. تو یہ جو لڑائی جو ہے، اسے کولڈ وار کہہ لیں یا اپنے اپنے مفاد کی جنگ کہہ لیں،
تو یہ اب آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے اندر اب جب دو بڑی قوتیں وہاں ملتی ہیں، انڈیا اور امریکہ، تو ظاہر ہے ان کا اپر ہینڈ تو ہونے کا امکان ہے. لیکن لڑائی میں کوئی قبل از وقت ہوگا، کچھ کہنا کیا ہوگا، کتنی کیجولٹیز ہوں گی، کہاں سے جائیں گے. اور یہ کہ تحریک بھائی یہ چائنا کا جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی طالبان سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ بھی طالبان کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں. اس کے متعلق بھی کوئی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے پہلے ایسا نہیں تھا، 1-on-1 بات نہیں ہو رہی تھی کہ چائنا ورسز امریکہ. یہ تو امریکہ نے تو اعلان کر دیا کہ ہم چائنیز اور ان کے الائز ہمارا ٹارگٹ ہیں. لیکن چائنا جو ہے وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، ان کی پالیسی بھی نہیں ہے کہ وہ لڑیں. لیکن وہ اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے موو کر رہے ہیں کوئکلی، تاکہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں روک دیا جائے اور امریکہ کی گنوں کا رخ جو ہے وہ بیجنگ کی طرف نہ ہو، بلکہ چائنیز بہت فاسٹ اپنی موومنٹ کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسلسل افغانستان کی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، اور طرف انہوں نے طالبان کے مختلف گروپ سے براہ راست بات کر رہے ہیں. ایسا ماضی میں نہیں ہوا تھا، اور یا مستقبل میں ابھی جو کچھ حال ہی میں جو واقعات ہوئے اس میں چائنا کا رول نہیں ہے. چائنا کا بڑا اگریسو رول انہوں نے کیا ہے. اور ہم پاکستان میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا. چائنا کو جو مشکلات ہیں اس وقت اپنی مدد کرنے کی زیادہ مشکلات ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کی کریں. بات اتنی آسان نہیں ہے جو سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ اپنا ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل میں ایک دم تیزی آ گئی ہے، ٹینشن بڑھ گئی ہے، اس کے متعلق کچھ اظہار خیال کریں. ہاں دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ، اور یہ آج ہی کی بات ہے، کوئی گزشتہ 12-14 گھنٹے پہلے جو بات ہوئی ہے. پہلی بات جو بھارت کے اخبارات نے جو اپنی صبح کی اس خبر سے کہ پاکستان کے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر کے فضا میں پاکستان کا کوئی جہاز نظر آئے ہیں، ایک ڈرون جہاز نظر آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم اس کو مارنے گئے تو وہ پاکستان کو واپسی کا رخ اختیار کیا ہوا تھا. بات یہیں ختم نہیں ہو گئی. بھارت کی جو ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری ہے اس کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی آج، جو پاکستان کے کچھ اخبارات میں کچھ ہلکے پھلکے انداز میں کچھ چھپا ضرور ہے، لیکن وہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو 25 جولائی کو الیکشن کیے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ تو غیر قانونی ہے، اور آپ ہماری سرزمین میں یعنی آزاد کشمیر جو ہے وہ اس میں آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اس کی انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ گلگت بلتستان کے علاوہ کشمیر کا جتنا بھی علاقہ، یہ سارے علاقے بھارت کا حصہ ہیں، اور آپ الیکشن کیے چلے جا رہے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھیڑخانی ہے بھارت کی، کہ وہ ڈرونز کی بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا کوئی سازش ہے، یا کوئی واردات کرنا چاہتے ہیں انڈیا. کیا انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان چونکہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھا کے کوئی ایسا کارروائی کی جائے جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. لیکن یہ تو اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ بیٹھ کے بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن انڈیا نے جو یہ شوشہ چھوڑا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی تو مقاصد ہوں گے. ہم اور آپ اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنا ڈرون مقبوضہ کشمیر میں بھیجے گا، یا پھر وہ یہ بھارت کی یہ بات برداشت کرے گا. تو پاکستان نے آج انڈیا کے چارج ڈی افیئر کو اپنی ایکسٹرنل افیئرس کی جو منسٹری ہے اس میں بلایا، اور ان کو یہ کہا کہ آپ یہ بلا وجہ کی باتیں جو کر رہے ہیں ان کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کال فار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس قسم کی باتوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. لیکن بہرحال پاکستان نے تو یہ کہنا ہی تھا.
تو یہ مگر یہ جو کارروائی ہے، اس بات کو جو دہرایا گیا ہے ہندوستان نے آج دہرایا ہے، اس کے بہت سارے نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور پاکستان میں جو حکمران ہے ان کو سمجھنا ہوگا۔ جی جی، اور یہ آج کل یہ بلاول نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کریں اور الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو کنفیوژن اور جو مسلم لیگ نواز میں جو اب رفٹ کی باتیں آ رہی ہیں کہ 2 گروپس بن چکے ہیں، اور یہ بھی ایک افواہ پھیلی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرنے کے موڈ میں ہیں چونکہ وہ صدر ہیں، لیکن ان کا مشورہ نہیں لے جاتا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں، اور جس کا نقصان انہیں کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی پہنچا۔ تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بلاول کی بات آپ نے کی ہے کہ الیکشن کی تیاری پکڑیں، اس میں تو مجھے زیادہ وزن نظر نہیں آتا، لیکن وہ چونکہ وہاں ایک پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات میں زیادہ وزن نہیں لگتا۔ دیکھیے، افغانستان کے حالات اور جیو پولیٹیکل جو کنڈیشنز ہیں پاکستان میں، اس میں آزاد کشمیر کا الیکشن کرا لیا، وہ بھی ایک مجبوری تھی۔ کنٹری وائڈ الیکشن کرانا بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے فی الحال، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تبدیلی لائی جائے، اس لیے کہ معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، جی جی، اس کا ہم سب کو علم بھی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کوئی نیشنل گورنمنٹ یا کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بڑی مشکلات ہوں گی۔ مثال کے طور پر آج کل سارا فوکس میڈیا کا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف پی ایم ایل این کی پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں گے، جی جی، بھائی آپس میں لڑیں گے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں بہت بغلے بجا رہے ہیں کہ جناب یہ تو بہت اچھا ہوگا اور ہم واحد پارٹی ہوں گے جو اوپر آئیں گے، لیکن جو سنجیدہ تجزیہ نگار ہیں اس کو وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے اگر شہباز شریف کو الگ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، تو شہباز شریف کو تو کچھ دینا پڑے گا، وہ تو خود وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو وزیر اعظم کا نہیں بنایا تو کیا وہ عمران خان کے انڈر کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن اگر ان کو وزیر اعظم بنا دیا اسٹیبلشمنٹ نے، تو ظاہر ہے عمران خان ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ دونوں تو دریا کے 2 کنارے ہیں، یہ تو ایک ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ایک میان میں 2 تلواریں بھی نہیں ہو سکتی، تو پولیٹیکل کرائسس تو پھر بھی ہو جائے گا نا، اس لیے آفت بھائی دیکھیں، یہ جب پی ڈی ایم، جی جی، جب پی ڈی ایم بنتی ہے اور پی ڈی ایم میں کچھ ان کا ایکشن کے جو پلان ہیں کہ کیا کرنا ہے، ریزائن کب دینے ہیں، یہ بھی تو ایک دم ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے کہ ریزائن کرنا ہے، حالانکہ یہ آخری آپشن تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی نکل گئی پی ڈی ایم سے، اور نیشنل عوامی پارٹی بھی نکل گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ڈیڈ ہارس ہے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے اس میں جو رفٹ پیدا ہوا آپس میں، اس کا فائدہ عمران خان صاحب کی حکومت نے لے لیا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق ہے، گراؤنڈ ریالٹیز تو ایسی ہیں، اور وہاں پر کافی دنوں سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، لیکن ہمیں یہ بھی تو بہت غور سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز بہت ہیں جی، میں جو سمجھتا ہوں اور میں نے جو پڑھا ہے، اور ویسٹرن میڈیا کو بھی میں نے سامنے رکھ کے پڑھا ہے، یہ بتائیے کہ تحریکیں جو چلتی ہیں وہ تیز رفتار سے چلتی ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی واحد تحریک ہے جس میں 4 ہفتے 1 مہینے کا گیپ، 20 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے پی ڈی ایم کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ 14 اگست کو ان کا کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سلیکشن 14 اگست کا کیوں سلیکشن کیا ہو؟ وہ تو آزادی کا دن ہوتا ہے۔ تو
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلو جاؤ، تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں دلدل میں پھنسے ہوئے، معاشی بحران میں پھنسے ہوئے، ان کو پھنسے رہنے دو. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی مجبوری کے تحت عمران خان کو نکالنا چاہتی ہیں تو وہ خود کہیں نکالیں نا، اور ان کو کوئی راستہ مل نہیں رہا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایک آلٹرنیٹ حکومت بنانے کی بھی تو کوشش کی، آپ کو یاد ہوگا. پی ڈی ایم کو اس انداز سے مت دیکھیں، پی ڈی ایم کو اس انداز سے دیکھیں کہ یہ خود سلو کر رہے ہیں اپنی تحریک کو اور سلو چل رہے ہیں، یا یہ کسی کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اسٹیک ہولڈرز کہاں ہوتے ہیں. ایک ٹاپک میں لطاف بھائی چھیڑنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ اگر ان کے متعلق کوئی بات کرو تو آپ کو سیدھا غداری کے زمرے میں لے آتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار، ان کو ہر جو چیز گندگی، ان کو جو بیڈ گورننس، یہ صرف سندھ میں نظر آتی ہے. باقی علاقوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ باقی سب پاکستان بہت اچھا چل رہا ہے، صرف سندھ جو ہے اس میں کوئی حکومت نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے. تو کیا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر وائس کی بات تو نہیں کر رہے، یا یہ باعث تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے آپ کو کئی پروگرام دیکھے ہیں، آپ نے جوڈیشری پہ کھل کے بات کی ہے، اور جوڈیشری تو خود ایک کھلی کتاب ہے. مولوی تمیز الدین سے شروع کریں، ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت تک آ جائیں یا کہیں اور تک آ جائیں، تو جوڈیشری کا جو رول ہے وہ تو جیسا بھی ہے اب آپ کے سامنے ہے. اگر آپ جوڈیشری کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اگرچہ ہم دور بیٹھے ہیں، پھر بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کا خطرہ ہوتا ہے. اور جو بھی ان کے فیصلے ہوئے، دیکھیے فیصلے خود بولتے ہیں، فیصلے جو آتے ہیں اس کے متعلق عوام اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. اور اب تو جب ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں. لیکن جو ڈیولپمنٹ پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آفیشلی اس کا نوٹس لیا. میں یہ کہہ رہا کہ وہ سو موٹو تو نہیں لے سکتے وہ، لیکن انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہوا ہے کہ آپ کی جوڈیشری کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے، آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت بیڈ شیپ میں ہے اور اس طرح سے کام نہیں چلے گا وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کیوں اس پہ تبصرہ کرنا مناسب سمجھا، اور اس کے اگلے دن پاکستان کی ایکسٹرنل افیئرس کی جو منسٹری ہے ان کے ترجمان نے اس کو کہا کہ امریکہ کا یہ سوچنا، امریکہ کا یہ چارج، یہ امریکہ کا یہ دعویٰ 100% غلط ہے. ہمارے ہاں جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، اور اب وہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈکٹیشن ہی نہیں لیتے ہیں. لہٰذا ہم امریکہ کے اس تصور کو اور اس اوپینین کو رد کرتے ہیں اور ان کے اس دعوے کو بھی رد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا. اور ماضی سے اگر جوڈیشری کو جاننا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے، اگر مستقبل میں کوئی اچھے جج ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا. جی لطاف بھائی دیکھیں، ہم نے ایسٹ پاکستان کو جس طرح کھویا، الزام لگ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو پہ لگ جاتا ہے، شیخ مجیب الرحمان پہ لگ جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے پاکستان میں ایوب خان سے لے کے جو جسٹس منیر کی کتاب بھی پڑھ لیں، جسٹس ابراہیم کی ڈائریز بھی پڑھ لیں، آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو ہم نے توپوں کی سلامی دے کر ہم نے ان کو دفن کیا. اب سندھ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم سندھ کو بھی وہی اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس طرف ہم ایسٹ پاکستان کو لے کر گئے تھے؟ دیکھیے جہاں تک سندھ کی بات آپ کہہ رہے ہیں، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ بھی سندھ پہ قبضہ کرنے یا سندھ میں گورنر راج لگانے اور یا یہ وہ سب، مجھے تو خالصتاً
یہ جو ہے پریشر ٹیکٹکس لگتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یا میں سوچتا ہوں تو اگر میری بات صحیح ثابت ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اگر میری سوچ بالکل غلط ہے اور حکومت جو ہے، فیڈریشن جو ہے یا اسلام آباد جو ہے وہ اس بات پہ طے کر چکا ہے کہ ہم نے سندھ میں اچھاڑ پچھاڑ کرنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کے نتائج بڑے دور رس نتائج نکلیں گے۔ اور سندھ گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہمیں بڑے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سندھ میں کوئی بات ہونے والی ہے اور سندھ میں تخریب کاری ہو سکتی ہے، اور انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ، جہاں تک آپ نے پاکستان توڑنے کی بات کی ہے اور کسی کو توپوں کی سلامی دینے کی بات کی ہے، تو میں مختصراً دو لائنوں میں آپ کو بات کا جواب دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے کراچی پریس کلب میں شیخ مجیب الرحمان کو یہ کہتے سنا کہ اسٹیبلشمنٹ، یا کہہ لیں اس زمانے میں تو ملٹری رول تھا، انہوں نے کہا کہ ملٹری یہ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن صدر ہمارا ہوگا، صدر بدستور جو ہیں وہ یحییٰ خان ہوں گے۔ تو ایک ایڈیٹر نے پوچھا کہ یہ بتائیے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کراچی پریس کلب میں، اس کے بعد وہ پھر کچھ سینئر جرنلسٹوں سے ملنے یا ایڈیٹران سے ملنے اوپر کی منزل میں چلے گئے تھے۔ تو میں اس زمانے میں کراچی پریس کلب میں تو جونیئر رپورٹر تھا لیکن گورننگ باڈی کا ممبر تھا، تو میں اندر چلا گیا اور مجھے وہ باتیں سننے کا موقع مل گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا ان کو کہ اگر وہ پاور شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ پاور شیئر کریں گے؟ تو مجیب الرحمان نے کہا کہ میں پلٹن میدان میں اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا تو تسلیم کر لوں گا، لیکن میں پاور شیئر نہیں کروں گا، پاور شیئرنگ امپاسبل ہے۔ تو یہ میں نے خود سنا ہے، کسی کی سنی ہوئی بات کو نہیں کہتا۔ لطافت بھائی بہت شکریہ، آج ہم نے سیر حاصل جو ہے گفتگو کی، انشاءاللہ کل رات کو ہم بیٹھیں گے پھر، اور پھر ہم دوسرے ٹاپک یا اسی ٹاپک پہ اگر کوئی ڈیولپمنٹس ہوئیں تو ان پہ بھی بات کریں گے، اور کوئی اور جو پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ لطافت علی صدیقی صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔